हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफ़ा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। उठाया जाएगा, हमें उठाने का मकसद ये होगा अल्लाह अकबर के इंसान से उसके आमाल के बारे में उससे सवाल किया जाए। कुरान कहता है अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं होगा? उससे जरूर हिसाब होगा। इंसान से हिसाब लिया जाएगा और किस माहौल में लिया जाएगा उसकी एक झलक। फिर उसके बाद अस्ल उन्वान की तरफ आते हैं। मेरे सारे भाइयों की और सारी बहनों की खुसूसी तवज्जो का तालिब है, किस माहौल में हिसाब होगा। अल्लाह अकबर, अगर ठंडी ठंडी हवाओं के माहौल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान से हिसाब ले, अगर बागो बहार के माहौल में इंसान से अल्लाह हिसाब ले, अल्लाह अकबर रहमतों की फुहार के माहौल में अगर अल्लाह इंसान से हिसाब ले, तो भी इंसान के बस में नहीं, तो भी इंसान की ताकत नहीं, तो भी इंसान की कुव्वत नहीं कि वो अल्लाह को जवाब दे सके। थोड़ा तसव्वुर में लाए, अगर कोई पीर वाकई कोई मुरीद किसी पीर से सच्ची मोहब्बत करता है या कोई शागिर्द अपने उस्ताद से सच्चा एहतराम करता है, वो उस्ताद का सच्चा एहतराम करता है, और अगर उस्ताद उससे पूछ ले कि बताओ तुमने फला काम क्यों किया था, तो बताओ उस्ताद के सामने क्या एक सवाल का जवाब शागिर्द देने की ताकत रखता है? हरगिज नहीं। बेटा बाप के सामने क्या कोई जवाब देने की कुव्वत रखता है? मुरीद अपने पीर के सामने क्या कोई जवाब देने की ताकत रखता है? अंदाजा करो मेरे भाइयों, गौर करो, जरा सोचो और तसव्वुर में लाओ। जब पीर के सामने मुरीद जवाब देने की ताकत नहीं रखता, जब बेटा अपने बाप के सामने जवाब देने की कुव्वत नहीं रखता, जब शागिर्द अपने उस्ताद के सामने जवाब देने की कुव्वत नहीं रखता, तो तसव्वुर में लाइए वहदहू ला शरीक, जिससे अंबिया भी डरते हो, जिससे औलिया का पिता जिसके खौफ की वजह से पिघल करके पानी होता हुआ लोगों ने देखा है, वो दास्ताने हैं अल्लाह अकबर कि कोई रोते रोते अपनी आंखें खो गया। अल्लाह के खौफ में बहुत सारे औलिया रोते रोते अपनी आंखों की बीनाई उन्होंने खो दी। कुछ का हाल ये था कि जब अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर आता तो उनका पिता पिघल करके, उनका जिगर पिघल करके बहता हुआ लोग महसूस करते। इसी तरह लोगों के चेहरे मायूस नजर आते, लोगों के चेहरों पर उदासियां नजर आती। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला को आपके चेहरे पर आंसुओं के निशानात देखे गए, अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से। अंदाजा फरमाए अल्लाह वालों की कैफियत ये है, अंबिया जिससे खौफ सदा हो, सहाबे किराम जिसके खौफ में आंसू बहाए। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, वो रब हमसे सवाल करेगा, वो रब हमारा हिसाब लेगा। अल्लाह अकबर। और माहौल कौन सा होगा? बागो बहार का माहौल नहीं होगा, ठंडी हवाओं का माहौल नहीं होगा, फजाओं का माहौल नहीं होगा, रहमत की फुहारों का माहौल नहीं होगा, बल्कि वो माहौल क्या होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मसदूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यौम हिसाब, जिस दिन अल्लाह बंदों का हिसाब लेगा, जिस दिन अल्लाह बंदों से सवालात पूछेगा, उस दिन इंसान की कैफियत क्या होगी? इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जरा तसव्वुर में लाओ, मई के महीने में जिंदगी गुजार रहे हो, जलसे में इंसान बैठा हुआ है, अल्लाह अकबर, तो गर्मी का एहसास इंसान को बेचैन करता है। पंखे चल रहे हैं फिर भी बेचैनी है, पंखे चल रहे हैं फिर भी बेकरारी है। रात का माहौल है, सूरज निकल कर छुप चुका, छुपने में घंटों गुजर चुके, उसके बावजूद भी गर्मी का ये आलम है। अल्लाह अकबर। जब चौथे आसमान पे निकल करके छुपने वाले सूरज की तपिश का आलम ये है कि आधी रात को भी गर्मी महसूस कर रहे हो, उस वक्त जब इंसान के सर के ऊपर सूरज होगा, चौथे आसमान पे नहीं, इंसान के सर पे सूरज होगा, और इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा, एक हाथ का फासला, जिसको बास लोगों ने सवा नेज़े से ताबीर किया है। अल्लाह अकबर। आज सूरज अपनी
اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس وقت سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا. جس کی پیٹھ کی تپش کا یہ عالم ہے، اس کے چہرے کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی اللہ اکبر انسان کندھوں تک پسینے میں ہوگا، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، اللہ اکبر آنکھیں پانی بن کر بہ رہی ہوگی. انسان کے سروں میں ان کا بھیجا ایسے کھولتا ہوگا جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر انسان پانی کھولتے ہوئے دیکھتا ہے، چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے، انسان کا بھیجا اس کی کھوپڑی میں کھول رہا ہوگا، ناک کے ذریعے سے کان کے ذریعے سے اس کا بھیجا بہ رہا ہوگا. یہ انداز ہوگا اس وقت اللہ بندے سے اس کے بارے میں پوچھے گا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، اس سے سوال کرے گا. سوال کئی ایک ہوں گے، سوال بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایک سوال قرآن یہاں بیان کر رہا ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس ماحول میں اس دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے. نعیم کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا. نعیم کیا چیز ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے. نعیم سے مراد ہے، نعیم سے مراد ہے، نعیم سے مراد ہے. جو ایک قول آج آپ کے سامنے پیش کرنا، اقوال بہت ہے کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70,000 تفاسیر بیان کی گئی، اور یہ تو ظاہری ہے. اس کے علاوہ جو باطنی تفاسیر ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. بلکہ امام عبدالوہاب شارانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول خود ہوا ہے، مگر مانیے قرآن کا نزول آج بھی علماء کے دل پر ہو رہا ہے. ہر دن ایک نیا والا لوگوں کے دلوں پر جو اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کے دلوں پر اب بھی مانیے قرآن نازل ہوتی ہے. قرآن مقدس کا معنی نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر، آیت نہیں نازل ہو سکتی، وحی نہیں آ سکتی، اب قرآن نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مکمل ہو چکا ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دل کے صدقے میں علماء کے دلوں پر اب بھی مانیے قرآن کا نزول ہو رہا ہے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا. تو مفسرین نے ایک اور نعیم کا یہ بیان فرمایا، اللہ تم سے قیامت کے دن اس ماحول میں جب سر پہ سورج ہوگا بھیجا انسان کی کھوپڑی میں کھول کر اس کی ناک اور اس کے کان سے بہ رہا ہوگا، اس وقت اس کی آنکھیں پگھل پگھل کر پانی بن کر بہ رہی ہوگی. اس وقت ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے کے کام نہ آ سکے گا، غسلہ کرے سر پہ پدر کو خبر نہ ہو، باپ پہ گزرے گی تو بیٹے کو پتا نہیں، بیٹے پہ گزرے گی باپ کو پتا نہیں، بیوی کہاں ہے شوہر کو پتا نہیں، شوہر کہاں ہے بیوی کو پتا نہیں. نفسا نفسی کا عالم ہے. اللہ اکبر، اس ماحول میں اللہ تم سے پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعیم کے بارے میں، نعیم سے مراد مفسرین کہتے ہیں اللہ تم سے اس ماحول میں تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا، کیسے گزارا. اب مجھے بتاؤ، پیر کو جواب دینے کی حیثیت نہیں، مرشد کو جواب دینے کی زبان میں طاقت نہیں، استاد کو جواب دینے کی طاقت نہیں، باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم کس منہ سے بیان کریں گے کہ راتوں کو نرم نرم گدوں پہ لیٹتے تھے اور زنا کی فلمیں دیکھتے تھے. مجھے بتائیں میری قوم کے جوان شرق سے لے کے غرب تک، یقیناً راج محل کے جوان ایسے نہیں ہوں گے لیکن دنیا کے سبھی لوگ سنتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کی راتوں کا حساب لوگ کیسے دیں گے؟ نرم گدوں پہ لیٹ کر
کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے، اپنے دن کو فی اللہ اکبر شراب پی کر، جوا کھیل کر، نشہ کر کے اپنی زندگی کو، جوانی کو تباہ کرنے والے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، بہنوں کا حق مارنے والے، بیوی کی حق تلفی کرنے والے، مجھے بتاؤ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور بھائی اور بہنیں بھی موجود ہیں، بہنیں اللہ کو کیسے جواب دے سکے گی کہ وہ بغیر دوپٹے کے بڑی بے باکی کے ساتھ کبھی میلوں میں جایا کرتی تھی، کبھی فلموں میں جایا کرتی تھی، کبھی ولیموں میں جایا کرتی تھی؟ مجھے بتاؤ اللہ تم سے تمہاری جوانی کے متعلق پوچھے گا۔ اور سن لو اللہ اکبر، کتنا پوچھا جائے گا اس کی تو کوئی حد نہیں، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ آپ مجھے بتائیں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جوانی کی قدر کرو۔ مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرنا جیسے کسی عزت دار کرتے، مہمان کی قدر، مہمان کی قدر جیسے کرتے۔ راج محل والوں آپ تو مہمانوں کی قدر کرنا چاہتے ہیں، ہم راج محل آتے ہیں تو شرمندہ شرمندہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی رضا الاقصی مدظلہ العالی اپنے گھر لے جا کر اتنا پیار دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹوں کو کتنا نواز، کتنی مہمانی کا انداز۔ آپ اندازہ فرمائیں آپ لوگ اتنی مہمانی کرنا جانتے، عزت کرنا جانتے، پیار کرنا جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فقیہ اعظم کو عمر نو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے تک جامعہ اشرف نے دینی خدمات کو انجام دیا، اور اب جب وطن آئے تو بیماری کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ یہاں پر بھی اللہ کے دین کے کام میں مصروف ہے، لگے ہوئے ہیں۔ 5 منزلہ بچیوں کے لیے ادارے کا قیام ہو رہا ہے، خانقاہ کا قیام ہو رہا ہے۔ دیکھیں تو صحیح یہ کیسا مفتی ہے کہ صرف درسگاہ کا قیام نہیں ہے بلکہ خانقاہ کا بھی قیام ہے، اور یہ فکر میں اگر کسی نے رنگینی دی ہے تو وہ مخدوم المشائخ حضور سرکار کنا رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار و نظریات کی برکت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بچیوں کے ادارے کو بھی جلد سے جلد قیام کا معاملہ آسان فرمائے، اور خانقاہ بھی اپنی پوری روحانیت کے ساتھ ہمارے درمیان اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آسان فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا غور فرماؤ میری قوم کے جوانوں، مولا مشکل کشا سید السادات سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے معزز مہمان کی عزت اور قدر کرتے ہو۔ کیوں؟ مہمان وہی ہوتا ہے جو جانے کے لیے آتا ہے، مہمان اسی کو کہتے ہیں جو جانے کے لیے آتا ہے۔ بلکہ مہمان کوئی مہمان ہو اگر وہ واقعی مہمان ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ مہمان بن گیا تو 3 دن میں چلا جائے گا، اور جو 3 دن میں نہ جائے وہ مہمان نہیں ہو سکتا۔ 3 دن میں جو جائے وہی مہمان ہے، اور جو 3 دن کے بعد رکے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا 3 دن تک مہمان ہے، اس کے بعد سکتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو علماء کی سلسبیل ہے۔ 3 دن تک مہمان رکتا ہے، مولا مشکل کشا کے قول کی نصرت پر قربان، اس اثر ذکر پر قربان، جیسے مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں رکتا ویسے جوانی 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رکتی۔ 16 سال پر شروع ہوتی ہے اور 46 سال اور 50 آتے آتے انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے عزت دار مہمان کی قدر کرتے ہو، اور اللہ کو جوانی بھی پسند اور جوانی کی عبادت بھی پسند۔ اسی لیے تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جوانوں کی قدر کرو. ہمارے مذہب میں جوان کی کیا عزت ہے. اللہ کے سچے رسول پوری کائنات جن کی عزت کرتی ہے بلکہ عزت بھی جس کی عزت کرتی ہو وہ رسول فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو. اس لیے کہ آقا نے فرمایا جب مکے میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا, مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آقا نے فرمایا اسی قدر کر. دیکھو صحابہ میں جو سب سے بڑی عمر افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق, انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت ان کی عمر 37 سال کی تھی. فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا عمر 27 سال کی تھی. مولا علی نے کلمہ پڑھا 7 یا 10 سال کی عمر تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب احد کی جنگ میں حضور پہ آنے والے تیر کو میں نے اپنے سینے پہ لیا تھا اس وقت میری عمر 16-17 سال سے زیادہ کی نہیں تھی. ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال نکلنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ میں نے احد کی جنگ میں رسول اللہ پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیا تھا. ہمارے یہاں جوانوں کی کتنی عزت ہے, کتنی قدر ہے. بلکہ ایک حدیث سن لیں اور ایمان تازہ کریں. جوانی دیکھو جب عبادت کرو گے صلہ ملے گا, لیکن جوانی کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے, کہا تھا کہ نشہ ایمان ہوتا ہے, نشہ شراب کا نہیں عشق مصطفیٰ. ایمان نشہ ایمان ہوتا ہے, سراہی دین ہوتی ہے. جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے. اصل عبادت کا مزہ جوانی میں آتا ہے, ورنہ آدمی جب بوڑھا ہو جائے پھر گھٹنے دکھ رہے ہیں, کمر دکھ رہی ہے, پھر دل ویسا نہیں لگتا عبادت میں. غور فرمائے اللہ کے سچے نبی صادق اور مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے, صبح کی عبادت کرتا ہے, تو آقا فرماتے ہیں وہ صبح کے وقت عبادت کرنے والے جوان کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے نبیوں کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی. نبیوں کی مرسلین کی فضیلت جیسے پبلک پر ہے, عوام پر ہے, ویسے اس جوان کی فضیلت بوڑھوں پر جو صبح کو عبادت, جو صبح کو عبادت کرے اس کی یہ شان ہے. جو راتیں مصلی پر گزارے اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا. اور ایک اور حدیث سنیے, میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سچے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جوان جوانی میں حرام سے بچے. اب ذرا جملوں پہ غور کرنا, جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور فرائض اور واجبات پہ عمل کرے اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے, 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے, 70 صدیقوں کا اجر عطا کرتا ہے. لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں, ولایت اپنی جگہ, لیکن ولایت سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے, شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. نبوت اور صدیقیت کے درمیان اور کوئی مرتبہ اور درجہ نہیں ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. اور ایک جو صدیق نہیں, جوانی میں جو حرام سے بچے اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے, 70 صدیقوں کا اجر عطا فرماتا ہے. صرف حرام سے بچ جاؤ, فرائض اور واجبات کی پابندی کر لو. آئیے حرام سے کیسے بچے, کیا کیا حرام ہے, میں چند حرام آپ کو گناتا ہوں, اللہ کرے آپ بچ جائیں. صدیق ایک صدیق نہیں 70 صدیقوں کا اجر. اور کون کہہ رہا ہے, جلسے کے ناظم نے نہیں کہا کہ لوگ مبالغہ کر جائیں, نہیں, یہ اس نے کہا ہے. میرے امام کہتے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمے علم حکمت پہ لاکھوں سلام. حرام سے بچو, جوانی میں حرام سے بچو, فرائض اور واجبات کی پابندی کرو. 70 صدیقوں کا اجر ملے گا, 70 صدیقوں کا اجر ملے گا. حرام کیا ہے؟ نمبر 1 گن لیتے چلیں جتنے وقت میں گنجائش ہے, کیونکہ محفل تو جاری رہے گی لیکن مجھے اپنے وقت میں گفتگو تمام کرنی ہوگی. لیکن نمبر 1 پہلی چیز
جو حرام ہے اور اشد حرام ہے وہ ہے جھوٹ. جھوٹ